अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं रोशन वर्ल्ड टेलीविज़न। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी टीम में एक और इजाफा हुआ है। इस गुलदस्ते में एक और फूल सज गया है। इसके लिए मैं चलूँगा अमेरिका। अमेरिका में है हमारे साथ आमिर अजीज़ साहिब, और लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा माशाल्लाह बोलते हैं। आज उनके साथ तारुफ लेंगे, फिर किसी दिन इनसे खुल खला के बातें होंगी, इनसे प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। मैं उनके पास चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अस- जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बातचीत करने का, और आपके नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, नाजरीन ने आपकी अल्फाज सुन लिए हैं। तो सितंबर का महीना है, तो कैसा मौसम है अमेरिका में? यहाँ अभी ठंड नहीं आई है, गर्म गर्म ही है मौसम यूरोप में। आपके कैसे है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा मुबारक वक्त होता है सितंबर में, क्योंकि गर्मी से हम निकल रहे होते हैं थोड़ी। पाकिस्तान का तो यहाँ पे बिल्कुल मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन कुछ गर्मी शदीद हो जाती है क्योंकि हम यहीं के आदी होते हैं, तो हमें फिर भी वो गर्म लगता है। और अभी सर्दी शुरू होने में कुछ वक्त है। जिस जहां मैं लोकेटेड हूँ, थोड़ा नॉर्थ न्यूयॉर्क स्टेट का एरिया है ये, नायग्रा फॉल्स के नजदीक, कनाडा के नजदीक। तो यहाँ पे बर्फ भी बहुत पड़ती है, अच्छा। लेकिन वो नवंबर दिसंबर में शुरू होती है। तो ये एक बड़ा अच्छा मीडियम मॉडरेट वक्त होता है ऑटम का। बड़ा मुबारक वक्त होता है तो इस मौसम के लिहाज क्योंकि से। कोरोना के बाद अब कुछ हालात बदले हैं। आपने देखे हैं कोई गैर मुल्की टूरिस्ट जो आ रहे हो, आके देखें, सियाह आके देखें नियाग्रा को? क्योंकि आपका इलाका मैंने खुद देखा, बड़ा ही खूबसूरत है। आपने देखे हैं इक्का दुक्का कोई आ रहे हो आपके पास, अब क्योंकि कोरोना की सख्तियां खत्म हो गई हैं? जी, अब तो तकरीबन बिल्कुल नॉर्मल है। एयर ट्रैवल भी बिल्कुल रिज्यूम हो गया हुआ है, मास्क की पाबंदियां नहीं है, इंटरनेशनल ट्रैवल चल रहा है। और क्रॉस बॉर्डर जो पहले पाबंदियां होती थी कनाडा क्रॉस करने में, अगर आपको वैक्सीनेशन चाहिए या आपको टेस्ट लेके आना है साथ, वो सारी पाबंदियां भी खत्म है। और काफी ट्रैफिक है क्रॉस बॉर्डर, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी उसमें काफी नॉर्मल है आजकल। दोबारा कोविड की खबरें शुरू हो रही हैं कि इसमें इजाफा हो रहा है और ये इन्फेक्शन दोबारा फैल रही है। पहले की निस्बत अभी नहीं, लेकिन इस तरह की कुछ खबरें और वार्निंग्स आ रही हैं हमें हेल्थ डिपार्टमेंट से। हाँ जी, वार्निंग इसलिए भी आ हाँ रही जी, है। यूरोप में भी ये मामला उठा है, क्योंकि हम भी 4-5 अफराद हैं घर के, हमसे हमें हो गया था। लेकिन डॉक्टर कहते हैं अब नॉर्मल चीज़ है। ये समझें कि जिस तरह नज़ला जुकाम खांसी होती है, आप मास्क लें, आप कामों पे जाएं, आप बाहर फिरें, आप मार्केटिंग में जाएं, खुली फजा में जाएं। अगर बुखार है तो पैरासीटामोल ले लें। आपकी तरफ अब क्या इन्होंने हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे करेंगे? जी, प्रिकॉशंस के तौर पे डेफिनेटली वो कहते हैं कि मास्क की पाबंदी रखें, और अगर डिस्टेंसिंग कर सकते हैं और स्टेरिलाइजेशन जितनी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि ये फ्लू की तरह एक ऐसी चीज है जिसके साथ इंसान को अब हैज टू लर्न टू लिव विद। बस हमें सीखना है कि इसके साथ किस तरह जिंदगी गुजारनी है। लेकिन इसमें ये खतरा है कि फ्लू वगैरह का ये बात सुनी तो नहीं, जाना तो नहीं, कि वो कुछ लोगों को इस तरह अफेक्ट कर लेती है कि कंप्लीट ऑर्गन फेलियर हो जाता है, या ज्यादा एजेड लोगों में उसका डेथ रेशो ज्यादा है। डेफिनेटली कोविड की सुना है कि कोई 0.1 0.2% रेशो है फेटेलिटी की, और फ्लू में 0.01 होती है, यानी कि इसकी कोई 5-6 गुना ज्यादा है। तो डेफिनेटली प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी इंसान को पहुंच सकती है जहाँ पे कि हमें, यानी कि खबरों में हमने सुना है, और डेफिनेटली मेडिकल अथॉरिटीज ने भी रिपोर्ट किया है कि इवन यंग लोगों में और डिफरेंट किस्म के लोगों में, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों में, एजेस के लोगों में कंप्लीट ऑर्गन फेलियर हो जाता है जी विद विद कोविड, और ये लंग्स को अटैक करता है। जी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट, लेकिन आई थिंक कुछ ज्यादा प्रिकॉशन के साथ। अच्छा, अब मैं करता हूँ एक दो सवालात, क्योंकि आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहे। पाकिस्तान में पैदाइश हुई, वहाँ बचपन गुजारा, फिर दूसरे ममालिक में गए, अब अमेरिका में है। सबसे पहला यही सवाल होता है कि अमेरिका की तरक्की का राज क्या है? और ये कोई एक दो बातें बताना चाहती हैं, ताकि इस वक्त पूरी दुनिया आपको सुन रही है कि अमेरिका जो तरक्की याफ्ता है इस वक्त, सुपर पावर है, उसका राज क्या है? जी, अमेरिका का जो, जिसको क्रीड कहते हैं, यानी कि उसका राज या उसकी वजह, उसका असूल, जिस पे उसकी ये बुनियादी कामयाबी है, वो
انسان کے میرٹ کو اور اس کی یعنی کہ بیک گراؤنڈ کے کسی بھی قسم کے باعث کے بغیر میرٹ کے اوپر اس کو فوکس کر کے اور ڈیموکریٹک پرنسپلز کے ساتھ یہ مانا جاتا ہے کہ جو کامیابی پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ اور جو انسان کو ترقی ملتی ہے اور موٹیویشن ہوتی ہے پرٹیکولرلی وہ اس کے کامیابی کا راز ہے. اور اس کی یعنی کہ جو پیدائش ہے اس کی جو انیشیشن ہے وہ اسی بیسس پہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ 16ویں صدی اور 17ویں صدی میں ریلیجس پرسیکیوشن اسپیشلی اسکیپ کرنے کے لیے, جو کہ کرسچینٹی میں اس پہ شاید گفتگو کریں گے آگے کسی وقت پہ, کچھ ایسے سیکٹس تھے پروٹیسٹنٹس فار ایگزامپل جو کافی پرسیکیوٹڈ تھے یورپ میں, اور وہ پھر ادھر آئے امریکہ میں, انہوں نے اپنا اسٹیبلش کیا اور ان کو پلگرمس بھی کہتے ہیں یہ, اور یہاں پہ آ کے پھر انہوں نے اپنی ریلیجس فریڈم کا ایک بڑا اصول بنایا, کیونکہ وہ خود پرسیکیوشن اسکیپ کر کے آ رہے تھے کہ یہاں پہ ہر انسان کو ایک ریلیجس فریڈم ملنی چاہیے. اور جو بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ تقریباً 200-300 سال سے, وہ ہر کسی اور بیک گراؤنڈ سے آیا ہے. یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کو تو امریکن انڈینز کہتے ہیں, ان کی تعداد تو بہت کم رہ گئی ہے, لیکن یورپ سے اور بھی ممالک سے زیادہ تر لوگ آئے ہیں اور اسی خیال سے آئے ہیں, اسی امید سے آئے ہیں کہ یہاں پہ آ کے ہم نے ترقی اپنا ایک معیار بنانا ہے, ایک بنیاد بنانی ہے اور محنت سے ترقی کرنی ہے. اور اس کو یہاں پہ امریکن ڈریم بھی کہتے ہیں, امریکن ڈریم. اور وہ یہ جس طرح ہمارا انٹرویو چل رہا ہے, یہاں پہ بھی بہت انٹرویوز ہوتے ہیں اور کہانیاں ہوتی ہیں کہ جو لوگ آتے ہیں دوسرے ممالک سے اور ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں آتے ہیں, وہ یہاں آ کے محنت کر کے ترقی کر سکتے ہیں. اور کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں فار ایگزامپل براک اوباما پریزیڈنٹ بنا, اور بڑے بڑے انڈین چیف ایگزیکٹوز ہیں بہت بڑی بڑی کمپنیز کے, گوگل کے, مائکروسافٹ کے, اور بہت سارے یہ ایسے ہیں جو خود امیگرنٹس تھے. یہ کچھ 20-25 سال پہلے یہاں پہ آئے ہیں اور ترقی کر کے انہوں نے یعنی کہ ہائیسٹ دنیاوی سکسیس جسے کہتے ہیں وہ اچیو کی ہے لوگوں نے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سکسیس کا وجہ ہے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ موقع فراہم کرتی ہے انتظامیہ بھی اور معاشرہ بھی ترقی کا موقع مؤثر دیتی ہیں, چاہے وہ غیر ملکی ہو, چاہے وہ امریکن ہو, چاہے وہ کسی بھی نیشنلٹی کا ہو, موقع مہیا کرتے ہیں. جی, اپرچونٹی کے اوپر بہت زور ہے کہ اپرچونٹی ہونی چاہیے اور سب کو ملنی چاہیے, ایکولی ملنی چاہیے. اب یہ پریکٹیکلٹی میں پریکٹیکلی چیز پرفیکٹ تو نہیں ہوتی, کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی. یہاں پہ بھی بہت مسائل ہیں, بڑے مسئلے ہیں. آپ نے خبروں میں سنا ہوگا ریشل ٹینشن یہاں پہ ہمیشہ بہت بڑی پرابلم رہی ہے افریقن امریکنز کے درمیان اور وائٹ امریکنز کے درمیان, اور آج بھی اس میں بہت ڈیفیکلٹیز ہیں اور بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود جتنی ترقی یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ فار ایگزامپل کلرڈ بیک گراؤنڈ کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ ملتی ہے ڈسپائٹ آل دی ڈیفیکلٹیز اور ان سب کمپلیکیشنز کی وجہ, وہ پھر بھی آپ کو کسی اور دنیا کی جگہ پہ نہیں ملے گی اس مقابلے پہ. اچھا, اپرچونٹی پہ بہت ضرورت ہے. ایک یہ بتائیے گا کہ دنیا میں مشہور ہے کہ وہ پولیس اسٹیٹ ہے اور پولیس بڑی سختی کرتی ہے, تو کیسا دیکھا ہے آپ نے؟ پاکستانی پولیس کو بھی جانتے ہیں آپ, دوسرے ممالک میں بھی رہے ہیں, کہ واقعہ یہ جو ڈر ہے پولیس کا, یہ ڈر ہی ہے یا واقعی وہ سخت ہیں؟ نہیں جی, میرے اپنے تجربے میں تو کوئی ایسی میں نے سختی نہیں دیکھی پولیس کی طرف سے, یا کوئی پولیس اسٹیٹ کی قسم کا کردار تو یہاں پہ نہیں دیکھا. پولیس کے یہاں پہ بڑے سکینڈلز ہوئے ہیں, بڑی کنٹروورسیز ہوئی ہیں, اور یہی جو میں بات کر رہا تھا ابھی ریشل ٹینشن کی وجہ سے افریقن امریکن کمیونٹیز کو کس طرح پولیس کیا جاتا ہے اور کس طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ میڈیا میں اٹھتی ہیں, پالیٹکس میں اٹھتی ہیں, اور بہت سارے پولیس مین ہیں جن کو خود پھر گرفتار کیا گیا ہے بیکاز انہوں نے غلط طریقے سے ہینڈل کیا سچویشن کو, یا ان کی وجہ سے کسی کو بہت بڑا نقصان پہنچا. تو ایسے پولیس آفیسرز کو ٹرائی بھی کیا گیا ہے, ان کو کورٹ پہ بھی لے کے جایا گیا, ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. تو ڈیفیکلٹیز پرابلمس ہیں, لیکن ان کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے, ان کے لیے چینلز بھی ہیں. لیکن پولیس اسٹیٹ والی کوئی ایسا کوئی کردار
میرے تجربے میں نہیں. اچھا، اب آج کا پروگرام 2-3 منٹ ہو رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو کون سی 2-4 ایسی چیزیں ہیں جس میں وہ تبدیلی لائیں تو پاکستان بھی ایک ترقی یافتہ ملک کہلائے، کیونکہ ایٹمی ملک ہے، اسلامی ملک ہے، لیکن ہم انصاف میں سب سے پیچھے ہیں، ہم ظلم و بربریت میں سب سے آگے ہیں، انتہا پسندی بڑھ کر ہے اور شر پسندی بڑھ کر ہے، اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. تو کیا چیز پاکستان میں تبدیل ہو تو جس کی وجہ سے پاکستان کا نام بھی دنیا میں اچھے لفظوں سے لیا جائے؟ جی انشاءاللہ میرے خیال سے جی پاکستان کی جو حالات اس وقت ہو گئے ہیں، جس سر پہ وہ پہنچ گئے ہیں، اس میں ایک یقینی انقلاب سے ہی کوئی فرق پڑ سکتا ہے. اور انقلاب جو صحیح انقلاب آتا ہے وہ پھر اس معاشرے کی جو اس وقت حالت ہوتی ہے، سچویشن ہوتی ہے، ان کی جو بیہیویئرز ہوتے ہیں ان کے خلاف آتا ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اتھارٹی ہے اس کو اس انقلابی فورس کو اپوز کرتی ہے. اس وقت ایسا کوئی ٹرینڈ میرے علم میں نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک سیاستدان کا نام ہے محمد جبران ناصر وہاں پہ، جس کو فالو کرتے ہیں اور کافی لوگ ان کو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ اچھی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک باتیں کرتے ہیں. انہوں نے جماعت کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی ہیں اور ایک اچھے نظریے سے کی ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو مارجنلائز کیا جاتا ہے جو کہ اس سسٹم کو، اس کے پرنسپلز کو اور اس کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. تو ایک حقیقی انقلاب میں، جو کہ ڈیفینیٹلی ایک ایزی چیز نہیں ہوتی، کافی ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے، اس میں وہ کوئی ایسی فورس آنی چاہیے، کوئی ایسا لیڈر آنا چاہیے، کوئی ایسی موومنٹ آنی چاہیے جو کہ اتھارٹی کو چیلنج کرے گی اور وہ پروگریس کرے، اور لوگ اس کی طرف انکلائن ہوں. انیشلی تو اس میں کافی سیکریفائس ہوتا ہے، ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، نقصان بھی انسان کو اٹھانا پڑتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز بڑھتی ہے. اور اگر یہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم ایک اچھے اصول کے تحت پہ، جس میں فریڈم آف ریلیجن بھی ہو، رسپیکٹ فار فیلو ہیومن بینگ بھی ہو، اور رسپیکٹ آف لا بھی ہو، اور ایک جسٹس کی اور ایتھکس کی ایمفیسس ہو کہ ہم ایسا ایک انقلاب، ایسی ایک موومنٹ کھڑی کر سکتے ہیں، تو اس میں ڈیفینیٹلی آئی تھنک مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہی ایسی کوئی سچویشن ہے، کوئی حقیقی انقلاب، کوئی انٹینس انقلاب جو کہ حالات کو بدل سکتا ہے اس وقت. یہ تھے ہمارے عامر عزیز صاحب امریکہ سے. وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ایک انقلاب ایسا آنا چاہیے جس کی وجہ سے ملک کی تقدیر بدل جائے، کیونکہ ان کا جو بچپن ہے، جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان میں لاہور میں گزرا ہے، وہ باتیں ہم پتہ کریں گے، ان کی بچپن کی شرارتیں، جوانی کے کیا کیا کھیلیں کھیلتے تھے، پھر کس ملک میں گئے اور امریکہ میں آئے اور ترقی کا راز کیا ہے. یہ ساری باتیں ہم ناظرین سے پتہ کریں گے. ہم سیاسی گفتگو بھی ان سے پتہ کریں گے، کیونکہ ایک گڑھ ہے امریکہ اس وقت سیاست کا، وہاں بہت سارے ادارے ہیں، اور کینیڈا اور بھارت کے بارے میں بھی پتہ کریں گے، کیونکہ اب یہ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. ہم ان کے تبصرے لیتے رہا کریں گے. تو یہ آج میں نے سوچا کہ آج سب سے پہلے ہم عامر عزیز صاحب کو انٹروڈکشن کروا دیں اپنے چینل کے ذریعے. آپ کا بہت شکریہ، بڑا مزہ آیا آپ سے بات کرتے ہوئے. تو نیکسٹ ٹائم ہم آپ سے بہت پیاری پیاری باتیں اور سیاسی باتیں اور دینی باتیں، ایمان فروز واقعات بھی سنیں گے. کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ کہ مجھے وقت دیا. جزاک اللہ. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی ایک اچھی گفتگو ہوگی، اور اس سے انشاءاللہ ناظرین کو بھی کچھ علم میں فائدہ ہونا ہے. اچھا، آخر میں بتا دیجیے کہ کرکٹ سے شوق رہا ہے پاکستان میں رہ کے، یا امریکہ میں کبھی کبھی سن لیتے ہیں کمنٹری؟ جی میری کرکٹ کی کہانی ہے کہ مجھے کرکٹ کا بہت شوق ہوتا تھا. اچھا. لیکن جب 1997 میں پاکستان نے فائنل ہارا، اچھا، اور اس پہ بہت بڑی گیمبلنگ کنٹروورسی ہوئی، اس کے بعد میرا انٹرسٹ ذرا تھوڑا ہٹ گیا کرکٹ سے. چلیں میں نیکسٹ ٹائم آپ سے اس بارے میں پتہ کروں گا کہ کہاں، کیونکہ جو کرکٹ کے دیوانے ہیں نا ہمارے، وہ بہت زیادہ ہیں. ہمارے ناظرین کرکٹ دیکھتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں، ہم انٹرویو بھی لیتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے اس معاملے میں بات ہوگی. تو اپنا بھی خیال رکھیے گا، اور آپ کا شکریہ کہ مصروف ہیں آپ نے وقت دے دیا.
नाजरीन, अगर आप भी कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो देखें, आज ही मैंने इनसे बात की, अहमद अजीज साहब से। आज ही इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू दिया। अगर कोई आप भी रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। हम आपका तबसरा, हम आपका इंटरव्यू पूरी दुनिया को दिखाएंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया भाईजान। वालेकुम अस्सलाम।